बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में। जी हाँ, फ़ातिमातुज़ ज़हरा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी। हम मुसलमानों में कौन ऐसा होगा जो इनकी ज़ात से वाकिफ़ ना होगा। हमारे प्यारे नबी की सबसे लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा बिनते मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जिनका मारूफ नाम फ़ातिमातुज़ ज़हरा है। आपको फ़ातिमातुज़ ज़हरा के अलावा भी बहुत से लक़ब मिले। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला और खतीजा बिनते खुवैलिद की बेटी थी। तमाम मुसलमानों के नज़दीक आप एक बरगज़ीदा हस्ती हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इख़लाक़ माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह। आपकी वलादत 20 जमादुल सानी बरोज़ जुमा वसत के 5वें साल में मक्का में हुई। आपकी शादी अली इब्न अबी तालिब से हुई, जिनसे आपके 2 बेटे हसन और हुसैन हैं और 2 बेटियां ज़ैनब और उम्मे कुलसूम हैं। बाज़ रवायात में 3 बेटे आते हैं, लेकिन एक बेटे का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। आपकी वफ़ात अपने वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के कुछ माह बाद ही हो गई। 632 हिजरी में हुई। आपके बहुत से अलक़ाबात मशहूर हैं, जिनमें अस्सदीक़ा, अल-मुबारका, अत-तहरा, अज़्ज़किया, अर्रज़िया, अल-बतूल, अज़-ज़हरा और सय्यदतुन-निस्सा'ल आलमीन ये काबिल ज़िक्र हैं। ख़ुसूसियात ये कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली बेटी थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तारीख़ पैदाइश के बारे में बहुत से इख्तलाफ़ात मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ रवायात में वो वलादत को 608 ईस्वी से लेकर 615 ईस्वी तक बताई जाती है। ज़्यादा मुस्तनद रवायत यह है कि आप 20 जमादुल सानी बरसत के 5वें साल 615 ईस्वी को बरोज़ जुमा सुबह सादक के वक़्त मक्का में पैदा हुई। एक रवायत के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर आपको ख़तून जन्नत कहा करते थे और आपको सूंघ कर फरमाते थे कि मुझे आपसे जन्नत की खुशबू आती है। आपकी तरबियत ख़ानदान रिसालत में हुई, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला, खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, फ़ातिमा बिनते असद, उम्मे सलमा, उम्मुल फ़ज़ल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास की ज़ौजा थी, उम्मे हानी जो कि हज़रत अबू तालिब की हमशीरा थी, इस्मा बिनते उमैस ज़ौजा जाफ़र, सफ़िया बिनते हम्ज़ा वगैरह ने मुख्तलिफ़ औक़ात में की। खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के इंतकाल के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरबियत और परवरिश के लिए फ़ातिमा बिनते असद का इंतखाब किया। जब इनका भी इंतकाल हो गया तो इस वक़्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा की तरबियत उम्मे सलमा को सौंप दी। आपके मशहूर अलक़ाब ज़हरा और सय्यदतुन-निसा, इनके तमाम जहानों की औरतों के सरदार और बतूल के हैं। मशहूर कुनियत जो है उम्मुल उमाइमा, उम्मुल सब्तीन और उम्मुल हसनैन है। आपका मशहूर तरीन लक़ब सय्यदतुन-निसा आलमीन एक मशहूर हदीस की वजह से पड़ा, जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बताया कि वो दुनिया और आखिरत में औरतों के सरदार हैं। इसके अलावा ख़तून जन्नत, ताहरा, अज़किया, सय्यदतुन-निसा, अहलुल जन्ना वगैरह भी अलक़ाब के तौर पर मशहूर हैं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की इब्तदाई तरबियत ख़ुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खतीजा ने की। इसके अलावा इनकी तरबियत में अव्वलीन मुसलमान ख़वातीन शामिल रहीं। बचपन में ही इनकी वालिदा हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इंतकाल हो गया, तो उन्होंने इस्लाम का इब्तदाई ज़माना देखा था और वो तमाम तंगी बर्दाश्त की थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तदाई ज़माने में कुरैश के हाथों बर्दाश्त की। एक रिवायत के मुताबिक एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला काबा में हालत सजदा में थे, जब अबू जहल और उसके साथियों ने इन पर ऊँट की ओजड़ी डाल दी। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को खबर मिली तो आपने आकर इनकी कमर पानी से धोई। हालांकि इस वक़्त आप बहुत कम सन थीं। इस वक़्त आप रोती थीं तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको कहते जाते थे कि जान परवाह ना कर, रो ना, तेरे बाप की अल्लाह मदद करेगा। इनके बचपन में ही इनके बचपन में हिजरत मदीना का वाक़या भी हुआ। रबीउल अव्वल में 10 वसत को हिजरत हुई। मदीना पहुंचकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिनते हारिस और अबी राफ़िया को 500 दिरहम और ऊँट देकर मक्का से हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को लाने भेजा। हज़रत फ़ातिमा बिनते असद, हज़रत सौदा, हज़रत आयशा को बुलवाया। जब वो कुछ दिन बाद मदीना पहुँच गईं, बाज़ दीगर रवायात के मुताबिक जब इन्हें हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बाद में लेकर आए, 2 हिजरी तक आप हज़रत फ़ातिमा बिनते असद की ज़ेर तरबियत रहीं। 2 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा से अक़द किया तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को इनकी तरबियत में दे दिया।
حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو میرے سپرد کیا گیا۔ میں نے انہیں آداب سکھانا چاہا، مگر اللہ کی قسم فاطمہ تو مجھ سے زیادہ مؤدب تھیں، انہیں ان تمام باتیں مجھ سے بہتر جانتی تھیں۔ رسول اللہ بن عبداللہ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ عمر بن حسین روایات ہے کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ بھی بہت کم سن تھیں تشریف لائیں۔ بھوک کی شدت سے ان کا رنگ متغیر ہو رہا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا، بیٹی ادھر آؤ۔ جب آپ قریب آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ بھوکوں کو سیر کرنے والے پروردگار اس کو پستی کو بلندی عطا کرنے والے فاطمہ کی بھوک کی شدت کو ختم فرما دے۔ اس دعا کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی زردی جو تھی وہ سرخی میں تبدیل ہو گئی، چہرے پر خون دوڑنے لگا اور حشاش بشاش نظر آنے لگی۔ خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد مجھے پھر کبھی بھوک کی شدت نے پریشان ہی نہیں کیا۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر سے واپسی کے بعد ماہ رمضان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 15 سال اور حضرت علی کی عمر 21 سال تھی۔ رخصتی ذوالحجہ میں ہوئی۔ حضرت فاطمہ کا جہیز ایک چادر، تکیہ، چمڑے کا گدا جس میں کھجور کے پتوں کی چھال بھری ہوئی تھی، 2 چکیاں اور پانی کے 2 مشکیزیں تھے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 جہانوں کے سردار کی لاڈلی بیٹی کا جہیز تھا جو صرف انیشیا پر مشتمل تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے کے بعد آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بھی وصال ہو گیا۔ 3 رمضان مبارک 11 منگل کی رات میں آپ کی وفات ہوئی اور جنت البقیع میں ہی مدفون ہوئی۔ نماز جنازہ سیدنا اکبر رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تربیت۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ اپنی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے زیر سایہ اور ان کی تربیت میں پرورش پائی۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی خصوصی تربیت خود فرمائی اور اس کے بعد ام سلمہ سے نکاح کیا اور آپ یعنی کہ حضرت فاطمہ کی تربیت کی ذمہ داری حضرت سلمہ کو سونپ دی۔ سیدہ فاطمہ نے حضرت علی کی ایسی خدمت کی کہ ان کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ ہر مصیبت و تکلیف میں انہوں نے حضرت علی کا ساتھ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کی نظر میں کیسی تھیں، تو آپ نے فرمایا، خدا کی قسم وہ جنت کا پھول تھیں۔ ان کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد بھی میرا دماغ میں ان کی خوشبو معطر رہی۔ تاریخ شاہد ہے کہ سیدنا فاطمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کبھی بھی کسی بات پر رنجش نہیں ہوئی۔ دونوں نے مطمئن اور خوشگوار زندگی گزاری۔ کبھی حضرت علی سے ایسا سوال نہیں کیا کہ جس کے پورا کرنے سے عاجز رہے ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ گھر کا کام خود سر انجام دیتی، کوئی خادمہ اور کنیز نہ تھی۔ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ حضرت علی چاہتے تھے کہ کوئی کنیز مل جائے۔ کسی لڑائی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ کیا تم چاہتی ہو کہ جنت کی عورتوں کے سردار کے گھر میں ایک کنیز ہو تو میں آپ کے بھیج دیتا ہوں، لیکن بہتر ہے کہ اپنا کام خود کرو۔ تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے گھر بھی کنیز رکھنے سے منع کر دیا۔ جب وہ بیٹی کے گھر تشریف لاتے تو پوچھتے، بیٹی کیا کام ہے، کیا کر رہی ہو؟ خود چکی پیسنے لگ جاتے۔ جب دیکھتے کہ ان کے ہاتھ چکی پیسنے سے سرخ ہو رہے ہیں تو ان کی مدد خود کرتے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت علی کی رفیقہ حیات اور بہادر بیٹیوں کی طرح انہوں نے زندگی گزاری۔ ان کے بیٹوں میں حضرت امام حسن حسین تھے۔ ایک صاحبزادے کا نام محسن بھی تھا، لیکن وہ بچپن میں ہی ولادت کی تھوڑے عرصے بعد ہی وفات پا گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اسلام نے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے وہ عزت دی کہ جس زمانے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اس زمانے میں اور معاشرے میں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی۔ اس زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو اپنی پیاری بیٹی سے پیار کر کے بتایا کہ بیٹی کی محبت ایسے ہوتی ہے، بیٹی کا خلوص پیار محبت کا پیکر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی سے بہت محبت فرماتے تھے۔ جب سیدہ تشریف لاتی تو ان کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے، ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جسم کا ٹکڑا ہے، جو اسے اذیت پہنچائے گا ایسا ہے جیسے اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ آپ اپنی لاڈلی بیٹی سے اس قدر محبت فرماتے کہ جب بھی آپ کسی غزوہ میں جانا ہوتا تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے مل کر جاتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کو دیکھنے کے لیے تشریف لاتے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر سب سے زیادہ رنجیدہ ہوئیں، اور جب آپ نے اپنے وصال کی سب سے پہلے خبر بھی سیدہ فاطمہ کو ہی دی۔
اور ساتھ ہی ان کے وصال کا بھی ان کو بتا دیا کہ آپ اپنا کان میرے نزدیک لاؤ، میرے پاس آؤ۔ جب حضرت فاطمہ آپ کے قریب ہوئیں تو آپ نے ان کے کان میں کچھ کہا تو حضرت فاطمہ رونے لگیں۔ پھر ان کے کان میں دوبارہ کچھ کہا تو حضرت فاطمہ مسکرانے لگیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں کیا فرمایا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے اپنے وصال کی خبر دی تو میں رونے لگی۔ انہوں نے کہا کہ آپ اور میری جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے تو میں رونے لگی۔ لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں دوبارہ کہا کہ تم ہی سب سے پہلے مجھ سے آن کر ملو گی تو میں خوش ہو گئی۔ بیٹی کی حیثیت سے باپ کی حفاظت بھی انہوں نے بہت کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے کہ کفار کو شات سوجی۔ انہوں نے اونٹ کی اوجڑی لا کر سجدے کی حالت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر ڈال دی۔ حضرت فاطمہ جب کم عمر تھیں، کم سن تھیں تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اوجڑی کو اٹھایا اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک کو دھویا، پانی سے صاف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے ایک نگاہ ان کی طرف غصے سے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے چند سال بعد جن لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجڑی رکھی تھی یہ سب جنگ بدر میں ذلت کے ساتھ مارے گئے۔ غزوہ احد میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہوئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تو مدینہ منورہ میں یہ خبر پہنچی تو حضرت فاطمہ تو زہرا چند دوسری خواتین کے ہمراہ بادیدہ گریہ میدان احد میں پہنچی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ سلامت دیکھ کر جان میں جان آئی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھ کر سخت غم زدہ ہوئی۔ ان کے زخموں کو بار بار دھوتی لیکن پیشانی کے زخم سے خون نہ تھمتا تھا۔ آخر کھجور کی چٹائی جلا کر راکھ زخم میں بھری جس سے خون رک گیا۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ علی رضی اللہ عنہ کو بلاؤ۔ جس وقت میں ان کے گھر گیا تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو گود میں لیے چکی پیس رہی ہیں۔ فی الحقیقت سجدہ کا اکثر یہ حال ہوتا ہے کہ دو وقت کے فاقے سے ہوتی تھی اور بچوں کو گود میں لے کر چکی پیسا کرتی۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک معمر صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لیا اور اپنے لخت جگر کی عیادت کے لیے تشریف لے کے دروازے پر پہنچ کر داخلے کی اجازت مانگی تو سیدہ نے عرض کیا تشریف لائیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ عمران بن حسین بھی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ابا جان میرے پاس ایک ابا کے سوا کوئی کپڑا نہیں ہے کہ پردہ کر سکوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اندر پھینک کر فرمایا بیٹی اس سے پردہ کر لو۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمران تشریف لے گئے اور سیدہ فاطمہ کا حال پوچھا۔ وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دن پہلے حضرت فاطمہ تو زہرا کی خبر گیری کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تشریف لائیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت سے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور ان سے باتیں کرتے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ان کے واقعے کی تفصیل پوچھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام بنی نوع انسان کے لیے بہترین کامل نمونہ ہے، اس طرح عورتوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی حیثیت و مقام و مرتبہ مثال ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بچپن عام بچوں کی طرح نہ تھا، آپ بچپن سے بہت عبادت گزار تھے اور والدین کی خدمت کو اپنا فرض سمجھتی تھی۔ تنگی مسائل فکر و فاقہ میں بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا۔ سیدہ کی تربیت چونکہ آپ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی تھی، اس لیے تو آپ مکمل شرم و حیا اور عفت عصمت کا، پاکیزگی اور سادگی کا پیکر تھیں۔ اسلام نے عورت کی کیا حیثیت قرار دی ہے؟ معافسان دین و ملت نے نسوانی حقوق کا معیار مقرر کرنے میں کس قدر عدل سے کام لیا ہے؟ اولاد کے نشو و نما میں ماں کو کیا مخصوص درجہ دیا گیا اور گھر میں رکھ کر عورت کی کیا کیا مشاغل قرار دیے گئے؟ ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سیرت میں جمع فرمایا۔ عورت کا عورت ہونا تبھی ثابت ہوتا ہے جب کوئی غیر محرم اسے نہ دیکھے اور وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، اور اپنی اس بات پر سیدنا کا اپنا عمل اس قدر ہے کہ آپ نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ کھجور کی شاخوں سے ڈھک دیا جائے اور رات کے وقت میں گھر سے قبرستان لے جایا جائے، اور اس وقت بات کا خیال رکھا جائے کہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ حضرت علی نے منوعن آپ کی وصیت پر عمل کیا۔ شوہر عورت کا کفیل ہوتا ہے اور زمین پر خدا کے بعد اس کی اطاعت عورت پر لازم ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ صبر و شکر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑے اور اپنے شوہر کو ناجائز رزق کی فرمائش نہ کرے۔ اس بھی عمل کا یہ عالم ہے کہ حضرت علی کے گھر کئی روز چولہا نہ جلتا تھا مگر صبر و استقامت کے اسپیکر نے کبھی حرف شکایت زبان پر نہ دیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھنا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا، چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریے۔